नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम दौरे तर्जुमा कुरान में हमने जो 29वां पारा बिगिन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी का कंटिन्यूएशन आज करेंगे। सूरह जिन तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरा है सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, तो हम इंशाल्लाह उसी से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। ए चादर ओढ़ने वाले, मुजम्मिल का मतलब होता है चादर ओढ़ने वाले, और कंबल ओढ़ने वाले उसको कहा जाता है, ब्लैंकेट में। असल में हुआ यूं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही तारी आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आया करती थी तो बहुत आसानी से वही नहीं आ जाया करती थी, बल्कि क्या होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिवरिंग होना शुरू हो जाती थी, आप कांपने लग जाते थे, पसीने आना शुरू हो जाते थे, आप मतलब बहुत मशक्कत के साथ वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाजिल फरमाई। ठीक है, ए चादर ओढ़ के, मतलब एक प्यार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मोहब्बत में जो अल्फाज अलकाबात हम देते हैं, वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुबल्लिग को अहकामात दे रहे हैं, यहाँ पर भी और सूरह अल मुद्दस्सिर में भी हम देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अगर कोई हक पहुंचाने वाला है, और अल्लाह बेसिकली यहाँ पर इस सूर्य में जो है ना, तहज्जुद के और कयामुल लैल के जो बेनिफिट्स हैं, और जो मतलब उस कयामुल लैल के जो फायदे हैं, उसको यहाँ पर बयान किया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा लो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया कि रात को सोए नहीं। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो कयामुल लैल और जो तहज्जुद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑलमोस्ट डेली रूटीन था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि अब ओढ़ लपेट कर सोने का वक्त नहीं, बल्कि क्या है, अपने नफ्स के तस्किए का मतलब जो अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है, अपने नफ्स के तस्किए का वक्त है। यानी रात को इंसान अपने आप को प्योरीफाई करे, और दिन में इंसान क्या करे, जाकर लोगों की इस्लाह करे। तो खुद की इस्लाह का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, रात का वक्त होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बिल्कुल बहुत, मतलब हम जो पूरे दिन में कनेक्शन नहीं फील कर सकते ना, वो रात के वक्त कर सकते हैं, जब सारे लोग सो रहे हों और सिर्फ वाहिद आप जागे हों और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हों, कयाम कर रहे हों, रुकू सुजूद कर रहे हों। तब जो ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कायम होता है, वो पूरे दिन के माश के दौरान या दिन के मतलब जो भी हसल बसल में हमें नहीं कनेक्शन डेवलप होता अल्लाह से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या तो आप पूरी एक रात के दो हिस्से करें, और आधी रात क्या करें, इबादत करें, या फिर उससे थोड़ा सा कम कर लें या थोड़ा बढ़ा लें, जो आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो। और क्या करें, और उस कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें।
تو قیام میں خاص طور پر قرآن کا کیا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں، قرآن کو پڑھیں، اور پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سلولی سلولی پڑھیں، ایسے ریس نہیں لگانی ہے، ٹھہر کر تجوید کے ساتھ اس کو سمجھ کر اس طرح سے پڑھا جائے۔ اصل میں ہوتا ہی ہوتا، جب اللہ رب العزت وہی نازل فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں جلدی نہ کریں، اللہ رب العزت کا ذمہ ہے کہ وہ آپ کو یاد بھی کروا دیں گے، آپ کو سمجھا بھی دیں گے، آپ کو ایکسپلین بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی بات مس نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا آرام سے سلولی سلولی پڑھیں، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ کون سا بھاری کلام؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھاری کلام ایسا کلام ہے کہ جس کی ذمہ داری لینے سے سب نے انکار کر دیا۔ ہم پڑھا ہے نا، آسمان و زمین پہاڑ سب کے اوپر اللہ رب العزت نے پیش کیا، لیکن انسان نے اس کو قبول کیا، باقی سب نے اس کو منع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہت بھاری کلام، یعنی صرف پڑھنا اس کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچا دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا، رات کو جو انسان اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے بہترین کنیکشن ان دونوں چیزوں سے، اللہ سے بھی اور اللہ کی کتاب سے، کلام اللہ سے بھی، جو تعلق قائم ہوگا وہ آپ کو رات کے وقت ہوگا۔ آپ تھوڑا سا تہجد کے وقت اٹھیں، یا فجر سے کچھ تھوڑا پہلے، یا فجر کے وقت بھی اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا، تو یقین جانیں اگر آپ اس کی ایک آیت کا بھی ترجمہ آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ آپ کو بہت دیر پا اس کے اثرات فیل ہوں گے۔ ورنہ وہ جو قرآن ہم بالکل ریگولر اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک، لیکن جو ہماری سمجھ میں اور ہمارے عمل میں جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ خاص طور پر اس وقت میں آتا ہے جو قرآن جو ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا ہے، اگر اپنے نفس کو کیا کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، تو کیا کریں؟ آپ کو اپنے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنی سول کو ٹرین کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے رات کو اٹھ اٹھ کر کیا کریں؟ قرآن پڑھیں، اللہ اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں، ہے نا۔ کس نے کہا؟ شاید حسن بصری نے کہا نا، ہم ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی جنت کا طلبگار ایسا نہیں دیکھا کہ جنت بھی چاہتا ہو اور رات کو سویا پڑا ہو، اور ایسا کوئی طلبگار اور ایسا کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا نہیں دیکھا کہ وہ جہنم سے پناہ بھی چاہتا ہو اور سویا پڑا ہو۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ صرف سونے کے لیے اور کھا پی لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے مقاصد دے دیے ہیں، جنت کو حاصل کرنا، جہنم سے پناہ میں آنا، تو اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ایک نیکسٹ ڈے پیپر ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، تو کیسے ہم اپنی راتیں جھوکے لے لے کر، اور اونگیں آ رہی ہیں، اور سلمبر اور سلیپ سب کچھ ہمارے اوپر غلبہ ہے، لیکن پھر بھی اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمر سیدھی کر رہے ہیں، کہیں چائے پی رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہ کسی طرح سے کیا ہو جائے، ہماری نیند بھاگ جائے اور ہم اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ تو کیا لگتا ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے کیا؟ یہ دنیا کے پیپر کے لیے ہمیں لگتا ہے وقت بہت کم ہے، لیکن اصل میں جو آخرت کا پیپر ہے اس کے لیے بہت سے بھی زیادہ کم ہے، یہ بہت ہی کم ہے ہمارے پاس وقت۔ ہم نے اتنی زندگی تو اپنی ختم کر دی، اب جو تھوڑی کچھ رہ گئی ہے اس کے اندر بھی اگر ہم تیاری نہ کریں گے تو بہت بڑے خسارے میں آ جائیں گے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، یعنی بہت انسان بزی ہوتا ہے، بہت سارا کچھ مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے شگل ہوتے ہیں، تو وہ کیا کر پاتا ہے؟ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا، قرآن سے وہ چیز، وہ فہم اور وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں لے پاتا جو ایک رات کے وقت میں، جبکہ سارا عالم پرسکوت ہوتا ہے، ایک دم سکون والا وقت ہوتا ہے، اور آپ اس سے بہت ساری چیزیں گراسپ کر پاتے ہیں، اور بہت سارا اپنے نفس کا تزکیہ کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کر پاتے ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ سب سے کٹ کر کیا مطلب ہے؟ سنیاس لے لو، چلے جاؤ، سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ۔ سب سے کٹ کر مطلب
تمہارے دل میں دنیا نہ بسے۔ دل جو ہے سب سے کٹ کر صرف اللہ رب العزت کی اس میں محبت بسے، اور سب سے تعلقات نبھاؤ، لیکن وہ دل میں نہیں آنا چاہیے۔ ساری محبتیں ہاتھوں پر اور اللہ کی محبت دل میں، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، ایسٹ اور ویسٹ کا مالک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نارتھ اور ساؤتھ کا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈائریکشنز اللہ رب العزت کے ہیں۔ یہ محاورتاً مطلب اس طریقے سے کہا جاتا ہے عربوں میں، مشرق سے مغرب، یعنی کہ سارے ڈائریکشن اللہ کے ہیں، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اور جس کا اللہ وکیل ہوگا تو جج بھی اللہ ہے، وکیل بھی اللہ ہے، تو کیا وہ ہار جائے گا اپنا کیس؟ ہرگز بھی نہیں ہارے گا۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو کوئی ٹونٹ کرے، آپ کو کوئی اذیت پہنچائے، آپ کو زبانی کلام سے کیا کرتا رہے، کوئی ٹارچر کرتا رہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا ہے۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کر رہے ہیں نا، ٹونٹ کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کو کیا کرو؟ تھوڑی مہلت اور دے دو۔ باقی تو میں نے ان کی کیا کرنی ہے پھر، ان کی جب مہلت ختم ہوگی، اللہ سخت پکڑ کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے چھوڑ دو ان کو۔ تو اللہ کی خاطر ہم کیا کریں؟ آرگیومنٹس چھوڑ دیں۔ اللہ کی خاطر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے، یعنی وہ حق پر ہے اور وہی مطلب وہ سیدھی راہ پر ہے، اس کے ہی ہاتھ میں معاملہ ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ حق پر ہوتے ہوئے آرگیومنٹ اور بحث کو چھوڑ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درمیان میں اس کو گھر دلواؤں گا۔ کتنا زبردست سودا ہے نا، کہ ہم کیا کریں؟ حق پر ہیں تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں آرگیومنٹ کے، چھوڑ دیں، بحثیں نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ جہاں پر ہماری بات نہیں سنی جا رہی وہاں پر کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنسنے والا کھانا، اور کون سا کھانا؟ زقوم، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں، یعنی سارے جو آج جمے ہوئے ہیں پہاڑ، وہ سب کیا ہوں گے؟ بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکان مکہ جو فرعون کی طرح کیا کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو بڑے سردار سمجھتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہم نے آپ کو ان کی طرف بھیجا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بچوں کو بوڑھا کر دے گا کیا مطلب؟ اتنا سخت دن ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت مطلب اگر خوشحال ہوتا ہے تو وہ دکھنے میں تھوڑا سا اور خوبرو ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر پریشانیاں اور مشقتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بچوں کو کیا کر دے گا؟ بوڑھا کر دے گا۔ اتنا ہولناک اور اتنا زبردست وہ دن ہوگا کہ اس کی ہولناکی اور اس کی گھبراہٹ اور اس کی جو بھی تکلیف اور مصیبت سے انسان کیا لگنے لگے گا؟ بوڑھا لگنے لگے گا۔ اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ کیا کہہ دیا گیا؟ جس کا جی چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چوائس دے دی، بائی ول، بائی یور اون چوائس، کہ تم اگر چاہتے ہو آ جاؤ حق کی طرف، تم اگر نہیں چاہتے نہ آؤ۔ انجام ہم نے بتا دیے ہیں کہ اگر آ جاؤ گے تو جنت ہے، نہیں آؤ گے تو جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی ہے یا تو آگ یا باغ، دونوں میں سے جو چاہیے اس کے حساب سے کیا کرو؟ عمل کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے، یعنی 2/3 آف نائٹ کے قریب، اور کبھی آدھی رات
اور کبھی 1/3 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اسی دور میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تہجدیں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آدھی رات پڑھ رہا ہے، کوئی 1/3 پڑھ رہا ہے۔ مطلب 1/3 کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصے میں وہ عبادتیں کرتے ہیں، اور 2/3 مطلب کہ اگر رات کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے وہ عبادت کرتے ہیں اور ایک حصے میں وہ سوتے ہیں۔ آپ کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ، صحابہ کرام میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، یعنی اس کو برابر کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آدھی رات یا 1/3، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے جو نہیں اٹھ پائیں گے، یعنی کہ پہلے تو ایسا ایسا حکم لگا کہ جیسے یہ چیز فرض ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، رول کو ریلیکس کر دیا، ایزی بتا دیا کہ کچھ مریض ہیں جو نہیں اٹھ پائیں گے رات کو، کچھ ہیں جو معاشی مطلب جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے اس کی وجہ سے ان کو نیند لگ جائے گی، تو ہم اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ تم پوری رات یا آدھی رات یا 1/3 یا 2/3 رات کو عبادت نہیں کر سکتے، تو کیا کرو، جتنا آسانی سے کر سکو اتنا کر لیا کرو، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، فضل مطلب دنیا کے معاش کی بات ہو رہی ہے، اس کو کہا لائیولیہوڈ، جو انسان کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جہاد میں کھڑے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی یہاں پر فرائض کی بات آ گئی کہ وہ تو تہجد کی بات تھی، نوافل کی بات تھی، نفل کے ساتھ ساتھ اپنی جو فرض ہے اس کو نہ چھوڑو، اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم جنگ میں ہو یا کہیں اور ہو، وہاں پر وہ چیز تو تم کو مکمل کرنی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، قرض حسنہ دیتے رہو، جو کچھ بھلائی اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ سب کچھ کرو، ساری نیکیاں کرو، بالآخر کیا کنکلوژن ہونا چاہیے؟ مغفرت۔ اب ہمارا رمضان جو ہے الوداع کے مرحلے میں ہے، بالکل جانے جانے کا موسم ہے، تو اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ کثرت سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا ہے، جن کی کل عید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عید کو مبارک کرے، لیکن کثرت سے رات کو کیا کریں؟ اللہ رب العزت سے استغفار کریں، دعا کریں کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکی ہو گئی ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ان کو معاف فرما دے اور ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما لے، اور کثرت سے استغفار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، سمجھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ خالی جسٹ ریڈ نہ کریں، رٹا رٹایا مادہ نہ اللہ کے سامنے پیش کریں، بلکہ اپنے دل اور ذہن کو کھول کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور دعائیں جو اگر آپ کو نہیں مغفرت کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے تو بہت سارے استغفار ہیں، کچھ نہیں تو سید الاستغفار نکالیں اور اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، وہ سید الاستغفار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پھر اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو مغفرت طلب کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی روزے رکھے، جو عبادتیں کی تو ان کو قبول عطا فرما لے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، پھر بھی جبکہ تو نے جبکہ شیطان کو بھی بن کر رکھا تھا، پھر بھی چونکہ نفس ہمارا جو تھا شیطان کے ساتھ 11 مہینے ہینگ آؤٹ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے شیطان کے رویوں کا، تو وہ پھر بھی اگر اس مہینے میں، اس بابرکت اور اس معظم اور پاکیزہ مہینے میں بھی ہم نے اگر
कोताहियां कर दी हों तो अल्लाह से कसरत से दुआ करें कि अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। इस यकीन के साथ मगफिरत मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनी तौर पर मुझे मुआफ कर देगा। और अल्लाह सुब्हानो तआला से ये दुआ करें कि रमजान के बाद भी ये जो कुरान से ताल्लुक है, अल्लाह कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई क्लास ज्वाइन कर लें या कुछ भी, कि ये ताल्लुक 11 महीने में भी ना छूटे इंशाल्लाह। पर सूरतुल मुद्दस्सिर, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो। यानी अल्लाह ने कह दिया, अब ए मुबल्लिग इस्लाम, ए दीन के दाइयों, ए हक को आगे पहुंचाने वालों, तुम सोते ना रहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हम तक ये बात पहुंचा दी कि अब सोने का वक्त नहीं बचा। अब क्या है, उठ खड़े होने का, कमर बांधने का वक्त आ गया। क्या करो, उठो, खबरदार कर दो, लोगों तक कुरान पहुंचा दो, लोगों तक हक पहुंचा दो। अब हमने पढ़ लिया, अब हमने समझ लिया, हम इम्प्लीमेंट करें। अब इसको अपने अखलाक में शामिल करें, अपने अमाल में शामिल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 29 पारे मुकम्मल करवा दिए। अब 30वां भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो जो भी हमें नसीहतें मिली, जो भी हमने सीखा इससे, और इस चीज को हम क्या करें, अपनी कई किताब में लिख लें, या जो भी अमल की बातें आपने सीखी हैं इन 30 दिनों में, उसको अपने अमल में ले आएं। और फिर क्या करें, अमल के जरिए, अपने अखलाक के जरिए से लोगों में अपने बेहतरीन किरदार के जरिए से कुरान को पोर्ट्रे करें अपने अखलाक से। आपको जबान से ना बोलना पड़े, उससे भी ज्यादा आपका अखलाक क्या करे, इस चीज की गवाही दे कि आपने कुरान पढ़ा है। लोगों पे रौब ना झाड़ने लग जाए हम, कि हमने क्या किया, 30 दिन पारे पढ़े और बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़े। तुमने क्या किया, तुम तो खाली बैठ के कुरान कवर टू कवर रीड कर रही थी, हम तो समझ कर आए हैं। तो हम किसी के ऊपर नेकियों का रौब झाड़ने नहीं आए हैं, ना ही हम लोगों पे ये जताने आए हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा, कि बहुत मेहनत करी कुरान के लिए रमजान के महीने में। नहीं, हमने जो कुछ किया हमने अपने लिए किया, हम अपने सुधार के लिए किया, हमने अपने नफ्स के तस्किया के लिए किया, द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, इसके लिए हमने क्या की है, मेहनत की है। तो अल्लाह हमारे इस वक्त को भी क्या कर दे, कबूल अता फरमा ले। और अल्लाह हमें नई अपॉर्चुनिटीज अता करे कि हम 11 महीने भी किसी तरह से कुरान से जुड़े रहें। कोई महफिल, कोई दर्स, कोई क्लास, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं ना कहीं किसी तरह से हम जुड़े रहें इंशाल्लाह। तो अब ये ना समझे कि 1 महीना पढ़ लिया तो अब इसको कुरान को उठाकर हम क्या करें, जुज़ान में रखें और ऊपर की तरफ इतनी ऊपर रखें कि ना हमारा हाथ पहुंचे ना बच्चों का। इसको बार बार खोलना है इंशाल्लाह, और रोजाना अपनी जिंदगी के तमाम मामलात इसी में तलाश करने हैं हमें। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, जो तुम तक पहुंच गया वो दूसरों तक पहुंचा दो। और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, बताओ कि तुम्हारा रब कितना बुलंद वाला है, कितना अजमत वाला है, कितना रहीम है कि उसने कुरान दे दिया, कुरान की गाइड दे दी, और इतना जबरदस्त गाइडेंस दे दिया कि तुम्हारी जिंदगियां संवर जाए, तुम्हारे मामलात संवर संवर जाए, तुम्हारे अजवाजी लाइफ संवर जाए, तुम्हारे घर के बाहर के मामला संवर जाए, तुम्हारे दीनी मामला संवर जाए, तुम्हारे दुनियावी मामला संवर जाए। कितनी बेहतरीन किताब दे दी। तो इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने यहाँ तक पहुंचाया, तकमील तक पहुंचाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तुझसे तलबगार हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सिलसिला हमारा कयामत, जब तक हमारी मौत ना आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको जारी रख। और बाकी 11 महीने में भी हम शैतान के दोस्त ना बनकर रहें, बल्कि कुरान हमारे दिलों में जज्ब हो जाए, हम कुरान को अपना दोस्त बनाकर चलें। और अपने कपड़े पाक रखो, कपड़े पाक रखो मतलब कि जाहिरी पाकी भी जरूरी है, बातिन और जाहिर दोनों पाक होने चाहिए। ऊपर से भी पाक होता है ईमान वाला, और अंदर से भी पाक होता है ईमान वाला, दिल भी उसका पाक होता है और जिस्म भी पाक होता है। और गंदगी से दूर रहो, गंदगी से दूर रहो क्या मतलब है, जाहिरी गंदगियों से भी दूर रहो, अपने आप को निजासतों से पाक रखो। और दिल की गंदगियां, बुग्ज, कीना, हसद, बुराई, इन तमाम चीजों को छोड़ दो। एक 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 एडवाइस है हम सब के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए कि हम क्या करें, कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें आफ्टर रमजान।
تاکہ ہمارے پاس گوسپ کا اور یہ ان تمام چیزوں کا وقت ہی نہ رہے، ہم ان تمام چیزوں میں انوالو ہی نہ ہو۔ جو ہمارا وقت ہوگا تو ہم کیا کریں، اس کو قرآن کو سمجھنے اور سننے میں وقف کر دیں۔ اور سب سے ایزی طریقہ جو ہوتا ہے نا قرآن کو سمجھنے کا، وہ ہوتا ہے اس کے لفظی ترجمے سے، کیونکہ ہمیں بھی پہلے نہیں سمجھ آتا تھا قرآن۔ جب ہم نے لفظی ترجمہ اس کا سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد سے قرآن سمجھ میں آنے لگا۔ تو ایٹ لیسٹ 1 1.5 سال کا وقفہ اپنے لیے، اپنی زندگی کے، اپنے نفس کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنی جنت کے لیے نکال لیں، کہ ہم 1 1.5 سال کا وقفہ اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ ہم قرآن کو لفظ بلفظ سمجھ سکیں۔ اور جب آپ لفظ بلفظ قرآن کو سمجھنے لگیں گے نا، ورڈ ٹو ورڈ، تو یقینی طور پر آپ کو جو ایسا ہوگا کہ آپ کا ایک تعلق بلٹ ہو جائے گا اس قرآن کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوگا، جب آپ قرآن اوپن کریں گے نا، تو اس کو پڑھنے میں لطف آئے گا، نیند نہیں آئے گی، مزہ آئے گا۔ آپ کو ایک ایک لفظ جب دیکھ 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 کے سمجھ آ رہا ہوگا نا، او ہو کتنا مزہ آئے گا، یہ تو میری لینگویج بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں، جو پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کا کھلا معجزہ ہے۔ کسی کتاب کو بھی آپ ایسے لفظ ب لفظ پڑھیں گے تو وہ میننگ نہیں نکل پاتے، لیکن آپ ایک ایک لفظ کو بریک کر کے، اس کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے اس قرآن کو پڑھیں، یقین جانے اتنا سرور اور اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر جب آپ وہ قرآن کو سیکھ جاتے ہیں، کچھ تو سیکھ جائیں گے آپ، 50%، 40%، کچھ نہ کچھ بھی اگر آ گیا نا، تو جو چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ ہمیں بالکل خود سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ پھر اس کے اندر لفظ لفظ جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، تو آپ کو پتا ہوگا الحمد کا مطلب کیا ہے، اللہ کا مطلب یہاں پر کیا میننگ ہے، للہ کا کیا میننگ ہے، رب کا کیا میننگ ہے، عالمین کا کیا میننگ ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، نمازوں میں بھی اور قرآن پڑھتے ہوئے میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ترجمے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کسی کے اوپر کوئی فیور اس لیے نہ کریں کہ آپ کو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ملے۔ تو جب فیور کیا جائے تو کیا کیا جائے، بالکل بے لوس ہو کر، بالکل مطلب وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن۔ کنڈیشنل احسان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ دیں تو دوسرے ہاتھ سے لے بھی لیں۔ ہم نے ایک گفٹ دیا تو توقع رکھ رہے ہیں کہ دوسری کسی نہ کسی موقع پر گفٹ واپس آئے گا، تو ہم کیا کریں گے، اسی لیے گفٹ دیں گے، ہے نا؟ یہی رواج ہو گیا نا ہمارا۔ تحفے جو ہوتے ہیں کنڈیشنل نہیں ہوتے، مشروط نہیں ہوتے، احسان بھی کنڈیشنل مشروط نہیں ہوتے۔ شرطیں لگا لگا کر احسان نہ کریں، شرطیں لگا لگا کر تحفے نہ دیں۔ دیکھیں شادیوں میں کیا رواج ہوتا ہے کچھ جگہوں پر، کہ جب پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک شخص ہوتا ہے جو بیٹھ کر لکھ رہا ہوتا ہے، اور کس نے کتنے دیے ہوتے ہیں وہ سب لکھ رہا ہوتا ہے، کس نے کیا تحفہ دیا وہ لکھ رہا۔ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ریکارڈ رہے، یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ اس کے وہاں پر جائیں گے تو ہم اتنا ہی دیں گے۔ پھر اگر آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر نہ آئے، تو پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ تو خالی ہاتھ آ جاتی ہے، جب بھی آتی ہے خالی ہاتھ آتی ہے۔ نہیں، خالی ہاتھ بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو نارملائز کریں ہم اپنی سوسائٹی میں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر میں خالی ہاتھ آ جائے تو ہم پھر اس پہ بعد میں تانے کستے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹا سے کچھ لے کر ہی آ جاتی ہیں، ذرا سے کچھ لے ہی آتی ہیں، خالی ہاتھ خالی منہ اٹھا کے چلی آتی ہیں، جب بھی آتی ہیں خالی ہاتھ آ جاتی ہیں۔ تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر جب بھی کوئی آئے تو ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احسان کر رہے ہیں آپ مہمان نوازیاں کر رہے ہیں، تو وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن، وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن آف ریوارڈ، ریوارڈ تو اللہ رب العزت دیں گے نا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ بندوں کی ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ہم نے کوئی بھی احسان، کوئی بھی فیور، کوئی بھی کسی کے لیے آپ چھوٹی سی بھی ہیلپ کریں تو یہ بھی ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ مجھے بعد میں تھینک یو بھی کہہ دے، شکریہ بھی ادا کر دے۔ نہیں ہم نے چاہیے، آپ اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے گا۔ کوئی جزاک اللہ کہہ دے، خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے تمہارے کسی عمل پر جزاک اللہ خیرن کہا تو اس نے اس چیز کا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا اللہ جزا دے گا تم کو، میں آئی ایم ناٹ کیپیبل،
میں اس چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہوں کہ میں تمہیں اس چیز کی جزا دے سکوں، اللہ جزا دے گا۔ اور کیا بہترین دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ کسی کو بھی تھینک یو بولنے سے پہلے جزاک اللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ تھینک یو ایک فارمیلٹی ادا کرنا ہے، کریں نہ کریں، لیکن جزاک اللہ کہہ دیں تو اس نے کیا کیا، حق ادا کر دیا کہ اللہ تمہیں اس چیز کی بہترین جزا دے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، خیرا تک بھی بول دیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہہ دیا گیا احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ان تمام چیزوں پہ عورتوں کو صبر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ کیا جائے، مطلب وہ کسی کے ساتھ فیور کرے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ریٹرن میں کچھ نہ کچھ مطلب کیا ہو، فیور کیا جائے۔ اللہ نے کہا اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ یعنی ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا کہ اس کو پیدا کیا، اس کو مال دی، اس مال و دولت دی، پھر اس کو اولاد عطا کی، اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بیٹے دیے کہ جس کے دم پر وہ کیا کرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے سب جگہ کہ میرے بیٹے ہیں تو میں چاہوں جو کرتا پھروں۔ اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کر دی، مطلب اللہ نے اس کا چلنا پھرنا اپنی قوم میں آسان کر دیا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی انسان کیا چاہتا ہے، اور دیا جائے، اور دیا جائے۔ اگر انسان کو سب کچھ بھی دے دیا جائے جو وہ خواہش کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی نئی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ابھی سوزوکی مل جائے تو وہ دوسری پھر آڈی کی توقع کرے گا، آڈی مل جائے پھر اور پھر اور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو انسان کی خواہشات کا گڑھا جو ہے نا، وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو یہاں پر کہا اتنا سب کچھ دنیاوی دینے کے بعد بھی، دنیا کی چیزیں دینے کے بعد بھی کیا کرتا ہے، اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ اور اس کو دے دیا جائے، اور لالچ ہے اس کو، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیات سے اناد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، میں تو اسے ان قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ میں اللہ رب العزت میں کہے نا تو سمجھ جائے بہت غضب میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صرف بہت محبت اور بہت غضب میں ہوتے ہیں جب ہی کہتے ہیں میں تو اس کو بہت کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، ایسے کہتے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں اب اس کو، اب یہ بہت کر لیا اس نے، اب میں دیکھتا ہوں۔ تو میں کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کی پکڑ سے یہ بچ نہیں سکتا، ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ یہ ایک کیریکٹر کے بارے میں، مشرکان مکہ کے ایک سردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غور کر لے کہ کیا ہمارے اندر تو ایسی صفت موجود نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ والی۔ یہاں پر ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تکبر، اس کی انا دیکھیں کہ کیسے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر لوگوں کی طرف دیکھتا ہے بڑی آنکھیں بنا بنا کر، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو اس نے کیا کر دیا، اللہ کی کتاب کو اس نے رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو انسان کی بات ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، اللہ اکبر، نہ موت دے نہ زندگی دے۔ مطلب زندگی بھی ایسی نہیں کہ جی سکے، اور موت بھی نہیں آ رہی ہے کہ موت مانگنے والا مانگ مانگ کے تھک جائے گا لیکن اس کو موت نہ آئے گی۔ کھال جھلسا دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہے۔ اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا 19 جو ہیں جہنم کو پکڑنے والے فرشتے ہیں۔ تو اس پر مشرکان مکہ میں ایک شخص نے، شاید ابو جہل نے، کیا کہا تھا کہ کچھ کو تو میں نمٹ لوں گا، باقی ایک ایک سے تم نمٹ لینا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی باتیں یہ اپنے منہ سے نکالتے تھے، یہ سمجھتے فرشتے ان کے جیسے
چھوٹے قد کے اور ایسے ایسے ہی شخص ہوں گے جن سے یہ نمٹ لیں گے۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اوہ 19 ہی کیوں، 20 کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، 19 کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تعدادیں بتائی جاتی ہیں، اللہ اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایمان والا ہی یہ کافر ہے، ایمان والا ہوگا تو اللہ یقیناً تو نے 19 فرشتے بنائے ہیں، حق ہی بنائے ہوں گے، تو اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ لیکن کافر کو جستجو ہو جاتی، 19 کیوں، 20 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں، 12 کیوں نہیں، اور فرشتوں کو کیا جہنم کو کیا ضرورت ہے فرشتوں کو پکڑنے کی؟ یعنی اس طریقے سے باتیں بنانا متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ صدق کہنے والا، سچ اور حق کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب؟ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہیں فرشتے نے جہنم کو پکڑا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر کون ہے؟ فرشتے۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر طریقے سے نصیحت دی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ڈر کے عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تما رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں کچھ ریوارڈ ملے تو عمل کریں۔ ہر قسم کی شخصیت ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب جو واقعات سن لیتے ہیں اس میں جو مورلز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو کیا ہوتی ہے نصیحت مل جاتی ہے اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ پنچ لائنز چاہیے ہوتی ہیں کہ یہ لفظ اور یہ لائن جو ہے یہ بہت اثر کر گئی ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز جو بندے کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہر وہ پہلو، ہر وہ طریقہ جو بندے کی ہدایت کے لیے اور اس کو حق کی طرف لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ نے سارے پیرابلز، سارے قسم کے طریقے اس قرآن میں استعمال کر لیے۔ جس کو لالچ ہے اس کو بھی، اور جس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور جس کو ڈر خوف ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور جس کو واقعات سے مورلز ملتے ہیں اس کے لیے بھی، ہر طریقے سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا۔ اور رات کی جبکہ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یعنی رات پلٹتی ہے مطلب بار بار جب صبح آتی ہے اس کے بعد رات پلٹ پلٹ کر آ جاتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ یعنی کس طرح سے تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو نا رات اور دن کا، یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے رات اور دن رکھ دیے، تو ایسے ہی جہنم اور جنت بھی ہیں۔ جس طرح سے تمہیں رات اور دن کا یقین ہے، ایک ایتھیسٹ بھی جو ہوگا، ایک جو کسی دین کو نہیں بھی مانتا ہوگا، وہ بھی کہتا ہے کہ رات اور دن آتے ہیں ایک کے بعد ایک، اس کو بھی یقین ہے کہ موت آئے گی، اس کو بھی یقین ہے کہ سورج اور چاند ہے۔ تو بس اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے یہ موجود ہے ویسے ہی دوزخ موجود ہے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو کہ آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ اللہ نے کہا آگے بڑھنا چاہتے ہو بڑھتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے مڑو گے گر جاؤ گے۔ اب صراط مستقیم کیسی راستہ ہے؟ ایک بہت سٹیپ راستہ ہے۔ صراط مستقیم ایسا رہتا ہے، صراط کا مطلب ہی ایسا راستہ ہوتا ہے جو سیدھا ہو۔ اب سیدھا راستہ کافی تھا نا، اللہ رب العزت نے مستقیم بھی کہہ دیا کہ سیدھا راستہ ہے اوپر کی طرف جانے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ راستہ بہت کٹھن ہے، مشکل ہے، مشقت والا ہے، بہت وائڈ ہے، چوڑا ہے۔ اور صراط کہا جاتا ہے 3 کوالٹی والے راستے کو۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے ایسا راستہ جو سیدھا ہو، کٹھن ہو اور چوڑا ہو۔ سیدھا، کٹھن، چوڑا، تو اس کی چوڑائی میں بھی کٹھنائیاں ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات کے ساتھ ساتھ آگے اوپر کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے، مستقیم سیدھا اوپر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو قدم خود بخود پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جب آپ چڑھائی چڑھتے ہیں
तो आपको आगे चढ़ते चले जाना पड़ता है, लेकिन जब आप उतरना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद कदम उतरते चले जाते हैं। आप किसी पहाड़ पर चढ़ के देखें, किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर देखें, जब चढ़ेंगे तो मेहनत लगेगी, मशक्कत होगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन जब आप उतर रहे होंगे तो उतरते खुद ब खुद चले जाएंगे। अल्लाह ने क्या कहा, तुम में से हर उस शख्स के लिए डरावा है ये दोजख जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे, वो उसके लिए उसके ऊपर मुनस्सिर है। हर मुतनफ्फिस, हर जानदार अपने कसब के बदले रहन है, यानी अपने अमल दो जन्नत ले लो, अपने अमल दो जहन्नम ले लो। तुम कैसे अमल लाए हो उसके हिसाब से तुम गिरवी रखे हुए हो, तुम्हारी जानें अल्लाह के पास गिरवी है, मॉर्गेज्ड है। जैसे अमल दिखाओगे वैसा तुम्हें अजर मिलेगा। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में, दाएं बाजू वाले मतलब जन्नत वाले, जो जन्नतों में होंगे वहां मुजरिमों से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज दोजख में ले गई। अब ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन नहीं होगी आपस में, सब एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। अब देखें हम एक मुल्क से बैठ के दूसरे मुल्क में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग हो रही है और सारा ऐसा लग रहा है कि सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत की टेक्नोलॉजीज जो होंगी वो यहाँ से भी ज्यादा एडवांस होंगी। वहां पर बैठकर इंसान क्या कह रहा होगा, जन्नत वाले अहले जहन्नम वालों से पूछ रहे होंगे क्या क्या बात हुई, क्यों जहन्नम में चले गए, क्या वजह हुई। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे और मिस्कीन को खाना खिलाने वालों में से ना थे। अब इमेजिन करें, क्या ये नमाज की जो बात हो रही है तो क्या ये काफिरों और मुशरिकों के बारे में होगी? ये तो एक मुसलमान के बारे में बात होगी कि दोजख जो होगी, कि ऐसी भी एक जहन्नम है जो सबसे जो ऊपर वाली है, कि ऐसे मुसलमान जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, कलमा तो पढ़ लिया, ईमान तो ले आए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, नमाज जैसे फराइज को छोड़ते रहे। नमाज अल्लाह का हक है, खाना खिलाना बंदों का हक है। दो बड़े बड़े हक यहाँ पर बता दिए गए, मतलब ये तो बड़े बड़े हक हैं, उसके बाद तमाम छोटे हक भी पूरे करने हैं। तो ना हम नमाज पढ़ते थे, ना मिस्किनों को खाना खिलाते थे, तो हम क्या हो गए, अहले दोजक में से हो गए। तो ये ईमान वाले जो कलमा पढ़ चुके हैं फिर जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह बिल आखिर उनको जन्नत में तो डाल देगा, लेकिन उनके चेहरों पर जहन्नमियों का जहन्नम से होकर आने के क्या होंगे, दाग होंगे। अहले जन्नत उनके दागों को देखकर पहचान लेंगे कि इनके ऊपर सजा तारी हुई थी, उनके ऊपर दोजक तारी हुई थी, उसके बाद ये जन्नत में आए हैं। सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं ये, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो बड़े खूबसूरत खूबरू होंगे, इसको भी खूबसूरत बनाया जाएगा, लेकिन वो जो जहन्नम के दाग होंगे वो इनके मुंह पर रह जाएंगे। देखिए कोई जल जाता है, झुलस जाता है, कोई हमारी जरा सी खाल ही झुलस जाए, तेल उड़कर आ गया या कुछ आग में हमारा या भाप लग गई तो कैसे हमारी खाल काली पड़ जाती है, झुलस जाती है और दाग रह जाते हैं, वैसे ही इनके मुंह पर दाग रह जाएंगे। और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे, और रोजे जजा यानी जजमेंट डे को, हिसाब किताब के दिन को झूठ करार देते थे। यहाँ तक के, यानी हमने उसके ऊपर यकीन ही ना किया, यहाँ तक कि हमें उस यकीनी चीज से साबिका पेश आ गया, हमारे सामने ही आके खड़ी हो गई। वो जहन्नम भी आ गई, वो जन्नत भी आ गई, और वो जो आखिरत थी वो भी आ गई, वो कयामत भी हमने देख ली। हमें तो लग रहा था कि कुछ भी ना होगा, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला, लेकिन जो जो कुछ भी कहा गया था सब कुछ सच था। उस वक्त सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके किसी काम ना आएगी। तो सिफारिश के भरोसे ईमान वाले ना बैठे रहे, बल्कि अपने अमल करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से कह दिया था कि अपनी तैयारी कर लो, मैं मोहम्मद तुम्हारी कयामत में किसी काम ना आऊंगा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौका दिया जाएगा कि सिफारिश की जाए, लेकिन अल्लाह जिसके ताल्लुक से देंगे बस उसी की सिफारिश की जा सकेगी और बाकी किसी की नहीं। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया ये जंगली गधे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या कहा, जैसे कोई जंगली गधा है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, मतलब मतलब जानवर की मिसाल दी, और जानवरों में भी सबसे जिसको हम क्या समझते हैं, बुरा समझते हैं, तो गधे जैसा है। किसी को भी बुरा कहना होता है तो क्या कहते हैं, तुम तो बिल्कुल गधे हो, है ना, लोग कह देते हैं ना।
یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جنگلی گدھوں کی طرح ہیں، یعنی نہ کچھ سوچتے نہ سمجھتے۔ ہم نے ایک سٹوری نہیں پڑھی تھی کہ اس نے کیا کیا تھا، وہ جا کر وہ پانی میں بیٹھ گیا تھا اور وہ پورا نمک گھل گیا تھا، تو وہ کیا ہو گیا تھا، ہلکا ہو گیا تھا۔ تو اس نے سوچا مالک جو ہے نمک جو رکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، نمک گھل جاتا ہے تو میرا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو مالک نے کیا کیا، اگلے دن اس کے کندھے پر روئی لاد دی، تو جب پانی میں ہوا، پانی میں بیٹھ گیا تو وہ روئی پھول گئی اور وزن بڑھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی بس بوجھ اٹھاتے نہ پھرو، یہ کتاب جو ہے تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے اور وزن بھاری کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو اس کے ذریعے سے آسان کر لو۔ تم گدھوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جانوروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ ہاکے پکارے جاتے ہیں تو وہ بس کان سے بس وہ آ کی آواز سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ بس وہ جانور تو پھر بھی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تمہارا رب تو تمہیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، لیکن تم اس کی طرف آنے کی مطلب کوئی وہ نہیں رکھتے، رغبت۔ جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، جیسے جنگلی گدھے شیروں سے ڈر جاتے ہیں، ویسے ہی کیا کر رہے ہیں، سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں۔ تم بھی دین سے ایسے ہی بھاگے جا رہے ہو، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے کھلے خط بھیج دیے جائیں، یعنی ان کو لیٹر لکھ کر دیا جائے کہ لو بھائی، یا آیا اللہ کی طرف سے لیٹر، اب کھولو قرآن اور پڑھ لو۔ یعنی ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو خود سے اہمیت دے دیں، کہ جب تک ہمارے نام کے خط نہ آ جائیں گے، جب تک ہم کھولیں گے ہی نہیں اس قرآن کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ سن لو، سمجھ لو، یہ آخری یہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر اللہ کی فرما برداری میں گزار لیا، بہت عیش و عشرت ہے تمہارے لیے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو، تمہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ نے یہ چہرے تمہارے جہنم کی آگ میں جھلسانے کے لیے نہیں پیدا کیے ہیں اللہ نے۔ اللہ چاہتا ہے اس کی خوبصورتیاں تمہاری قائم رہے، اس چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے باغوں میں گھمانا چاہتا ہے، اس حسن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حسن دینا چاہتا ہے، جنت کا حسن دینا چاہتا ہے۔ اس کے نام کے کھلے خط بھیج دیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق لے لے، اللہ نے کہہ دیا آپشن تمہارے پاس ہے، لیکن ریوارڈ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، ڈرا جائے اسے۔ کون سا ڈر؟ وہ والا ڈر جو ہم ہارر موویز دیکھ کر ہو جاتا ہے کہ بھئی اب لائٹ بند ہو گئی تو اب بھوت دکھائی دینا شروع ہو گئے، اب یہاں سے آتما آ رہی ہے، اب ہماری چادر کھینچ رہی ہے، اب ہمارے سر کے بال کھینچ رہی ہے۔ وہ ڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس ڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، فینٹم فیئرس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حقیقی ڈر، وہ ڈر جو انسان کو عمل میں دوڑا دے، وہ ڈر جو انسان کو لیتھارجک اور سست نہ بنا دے، ایسا خوف جو انسان کو عمل کی طرف لے آئے، اس کے ایکشنز میں اس کو وہ ڈر جو ہے شو ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پیچھے ایک کتا آ رہا ہے اور وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور وہ بھونک رہا ہے لگاتار، تو آپ کیا کریں گے؟ ڈر تو لگ رہا ہے میں کھڑی یہیں رہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کو پیچھے پڑ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے کاٹ ہی نہ لے۔ تو ایسے ہی جہنم کاٹنے کے لیے دوڑ رہی ہے، تو کیوں نہیں ہم بھاگتے اس سے دور؟ کیوں نہیں ہم جنت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں؟ اس سے تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر ڈرنا ہی ہے کسی سے تو اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی کیا جائے، وہ اس کا حقدار ہے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ اللہ نے کہا کہ جو ڈرے گا وہ دوڑے گا، اور جو دوڑے گا وہ حق کو پا لے گا۔ تو اب اللہ رب العزت کی طرف دوڑ لگا دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بخشش کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی بخش دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اصل اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورۃ القیامہ، جیسے ہم نے الحاقہ پڑھا، الواقعہ پڑھا، واقعہ واقع ہونے والی، حاقہ حق ہونے والی، قیامہ قیامت، یہ سب قیامت کے نام ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ ایسی باتیں کیوں شروع کرتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی ایک کچھ سینیریو پھیلا ہوا ہے اس جہان میں، اس جگہ پر، اس سوسائٹی میں، کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں،
قیامت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا قیامت ہے تو ہے، کافی ہے اللہ کا کہنا. اللہ سے زیادہ سچا صادق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جب قسم کھائے تو ان تمام چیزوں کو بھی اللہ گواہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر اور سرٹنٹی اور شیورٹی اور کیا ہو جاتی ہے؟ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، نفس امارہ کی، جو انسان کو گناہوں پر، برائیوں پر بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے. پھر اگر نفس لوامہ جو ہوتا ہے، ملامت کرنے والا نفس، جو انسان کو کیا کرتا ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو حق بتاتا ہے. جو ہمارا نفس جو ہوتا ہے، ایک لوامہ ہوتا ہے، امارہ ہوتا ہے. امارہ گناہ پر ابھارتا ہے، لوامہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ نہ کرنا، یہ غلط ہے، یہ نہ کرنا، اس میں حق تلفی ہے، یہ نہ کرنا، اس میں نافرمانی ہے، یہ نہ کرنا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں تم خاموش رہو، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. جو دل چاہتا ہے ہم کہتے ہیں نا، یہ ہے ہمارا نفس امارہ. ہم اس کو سنتے نہیں. جو لوامہ ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، ہم اس کی سنتے ہیں جو ہمارا دل کہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، نفس لوامہ کی. یہاں پر امارہ کی بات نہیں ہو رہی. امارہ کی بات ہوئی تھی کہاں پر؟ سورہ یوسف میں، جب ہم نے 13واں پارہ بگن کیا تھا، اس کی بالکل پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملامت کرنے والے نفس کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ جو انسان کو حق بتاتا ہے، وہ جو انسان کو بتاتا ہے، وہ جو فتوے دیتا ہے دل میں کہ غلط نہ کرو، اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، غلط نہ کرو، لوگوں کا حق مارا جائے گا، غلط نہ کرو، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، غلط نہ کرو، اس کی وجہ سے تم نقصان میں آ جاؤ گے. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دیتے ہیں، بنا دینے پر قادر ہیں. اب یہاں پر فنگر پرنٹس کی بات آ گئی. پور پور، ہر انسان کا اللہ رب العزت نے فنگر پرنٹ یونیک رکھا ہے نا. ہم جب اپنا UID بنوانے جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فنگر پرنٹس لیتے ہیں. حالانکہ وہی سیدھی ٹیڑھی گول کیا ہے، اس کے اندر لائنز پڑی ہوئی ہیں، لیکن سب کا مختلف ہے. اللہ نے فرمایا ہم اتنے فنگر پرنٹس تمہارے پور پور کو بھی ویسے ہی جوڑ دینے پر قادر ہے. ایک انسان کے فنگر پرنٹ سے بھی پتا چل جاتا ہے اس کی پوری آئیڈینٹی، پورا اس کا بایو ڈیٹا نکل آتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، وہ تک بھی ہم جوڑ جوڑ کر رکھ دینے پر قادر ہیں. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، یعنی اس کو موقع ملتے رہے اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ ہم پوچھتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے شک ایسے ہی ہیں جیسے قیامت ہوگی ہی نہیں. پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا. آج دیکھیں کتنا خوبصورت چاند ہے، لیکن جب بے نور، ذرا سا ایکلپس آ جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ ذرا سا چاند گرہن ہو جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے چاند؟ اللہ فرماتا ہے چاند کا نور ہی ہم کھینچ دیں گے، بے نور کر دیں گے اس کو، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر! کیا کیا کیسا بینگ ہوگا، کیسا ایک دوسرے میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا، کیسی آوازیں ہو رہی ہوں گی ساری دنیا میں. سوچیں کیا چیخو پکار ہو گئی، میٹل سے میٹل ٹکرا رہا ہے، یہاں پر سورج چاند ٹکرا رہے ہیں، یہاں پر جو پہاڑ ہے آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، یہاں پہ ساری دنیا کی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سورج چاند آپس میں ایک کر دیے جائیں گے، یعنی ٹکرا جائیں گے. اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، اب تو کوئی فرار نہیں، اب تو کوئی جائے فرار نہیں. ہم فرار ہو بھی نہیں سکتے، اس دنیا میں بھی ہم اللہ سے فرار نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں. وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کوئی ریفیوج ایریا نہیں ہوگا، کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ پناہ نہیں ہوگی. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. کیا ہم نہیں جانتے ہم کتنی بدعمالیاں کرتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے ہم کتنے برے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے.
ہر انسان کو پتا ہوتا ہے وہ کتنی صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو خود اپنے حساب کتاب پر کافی ہے، خود جانتا ہے کہ کتنا وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کتنی نافرمانی. چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. وہ جو ہم نے سورہ مزمل میں کہا وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنی زیادہ تیزی سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. یعنی آپ خوف نہ کریں کہ آپ کو اگر ایک بار بتا دیا گیا جو وحی کا علم ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حفظ نہ کروائے گا، یاد نہ کروائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یاد بھی کروا دے گا، آپ کو سمجھا بھی دے گا. تو اگر ہم کوشش کریں، اللہ رب العزت نے کیا کہا، پڑھنا تو شروع کرو، آؤ تو صحیح، سمجھانا میرا کام ہے، پھر تمہیں ہدایت دینا میرا کام ہے. تو بندے شروعات تو کریں کہیں سے. ہم اختتام پر بڑا خوش ہوتے ہیں. اب دیکھو آج پارے ختم ہو جائیں گے، مکمل ہو جائے گا. اختتام پر دعاؤں میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا. بہت ساری ہم کیا کریں گے، آج نیکیاں بٹور لیں گے. لیکن اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیوں کا ٹرینڈ سیٹر بنا دے، کہ ہم نیکیوں کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے ہوں، نیکیوں کی شروعات کرنے والے ہوں. اختتام تو پھر اللہ رب العزت اچھا کر ہی دیں گے. اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہیں. تو ہم پڑھیں، ہم پڑھنا شروع کریں. تذکر کا لیول، نصیحت کا لیول بہت آسان رکھا ہے اللہ نے. ایک کافر بھی قرآن اٹھا کر پڑھے نصیحت کے اوپر، اگر وہ کھلے ذہن سے پڑھے تو اس کو ہدایت مل جائے گی. ہاں، تفکر کا لیول ذرا اونچا ہے، اس کے لیے عالموں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ساری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے سمجھنے، اور اس کے لیے محفلوں کی ضرورت ہوتی ہے، درس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن نصیحت کا لیول ہے، آپ خود بھی پڑھ کر کیا کرتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو. جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. تو جب آپ قرآن سب سن رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سنیں. اللہ نے کیا کہا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ بندہ کیا کرتا ہے، جب اللہ کی کتاب کو غور سے سنتا ہے تو اس کا مطلب اللہ سمجھا دیتا ہے. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. کیسی محبت دنیا کی بس گئی کہ ایک گلاس بھی ٹوٹ جائے تو بچوں کی خیر نہیں ہوتی ہے. کیوں توڑ دیا ہے اور ایسا کر دیا، ابھی نیا ڈنر سیٹ لیا تھا اور ابھی یہ کانچ کے برتن لیے تھے اور یہاں سے لیا تھا، اس کلیکشن سے لیا تھا، اتنے ایکسپینسو برتن تھے، توڑ تاڑ کے رکھ دیا. یہ کیا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. آپ کو بچوں کو سوت سات کے رکھ دیا اور اس کو لال پیلا کر دیا ایک گلاس توڑنے پر. یہ فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا کی محبت کو بسانے کو نہیں کہا ہے کہ ذرا سا کچھ ہو جائے دنیا کے معاملے میں، ذرا سی کمی کوتاہی ہو جائے اور ہم چیخ اٹھتے ہیں. اور کہاں دین کی کمی ہو رہی ہے، کہاں ہماری کیپیسٹی اللہ نے 70% نیکی کرنے کی رکھی ہے اور 10% لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو دنیا کی محبت اتنی رچائیں بسائیں نہیں اپنے دلوں میں کہ اگر ذرا سا ایک پردے پر اور پورا جو تھا انٹیریئر وائٹ کلر کا کروا دیا، اور پھر جب بہن کے بچے آئے ہیں، او ہو شرارتی لڑکے، اور پھر وہ یہاں بیٹھ کر اور یہ کھینچ رہے ہیں اور وہ کھینچ رہے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے حلق کو آ گیا کہ اب جو ہے اس کے اوپر دھبا لگ جائے گا اور یوں ہو جائے گا، اور یہ میرا پردے، میرے بیڈ شیٹ. تو یہ کیا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت نکال دیں ہم اپنے دلوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو کھپا دیا ہوا ہے کہ بس اللہ کو بھول کر ہی بیٹھ گئے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، اتنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹیوشن نہیں جا رہا، اس کی زیادہ فکر ہو جاتی ہے. وہ مدرسے نہیں جا رہا، اور طبیعت خراب ہے، آپ سو جاؤ. یہاں ٹیوشن نہیں جا رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ جاؤ، آ کے کیا کرنا، سو جانا، پہلے پڑھ کر آ جاؤ. تو یہ کیسی ہم نے ڈوئل پالیسی بنا رکھی ہے. جب آخرت کی بات ہوتی ہے لینینٹ ہو جاتے ہیں، اپنے معاملے میں بھی، بچوں کے بھی معاملے میں بھی. اور جب دنیا کی بات آتی ہے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ دنیا تو چاہیے ہی چاہیے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی. تو دنیا کی محبت رچا بسا لی ہم نے. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا. اللہ جمیل اور جمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوبصورت چہرہ بندے دیکھ رہے ہوں گے.
اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ پتہ چل جائے گا اب تو بہت بری ستائی ہوگی، اب تو بہت بری طرح سے ہمارے انجام ہونے والے ہیں۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اسی میں لگے رہتا ہے نا زندگی بھر، یہ تعویذ لگا لیا، یہ دھاگا باندھ لیا، اور یہ پڑھ لیا اور وہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں حق کی طرف آنے کے۔ کچھ نظر بد بھی ہو جائے، نظر لگ بھی جائے، تو اللہ نے موعظتین بتا دیے۔ ہم انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے آج کے آخری جز میں، پارے میں، نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی راقی، کوئی رقیہ کرنے والا۔ انسان جس میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، یہ نظر اتارا، وہ انڈے اور وہ مرچیاں اور یہ ہائے ہائے میرے بچے کو نظر لگ گئی، ہائے ہائے میرے بچے کے اوپر حسد کا وہ ہو گیا۔ تو بچوں کو بھی دین دیں، بچوں کو بھی حق سکھائیں، صرف جھاڑ پھونک نہ سکھائیں۔ اتنی نظریں تو لگتی بھی نہیں ہوں گی جتنا ہم اپنے دل کو دھک سے لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا اتنی تو حسد ہوتی بھی نہیں ہوگی ہمارے بچوں کے ساتھ جتنا ہم وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دین اگر ہوگا نا ان کے پاس، وہ خود اپنی حفاظت محافظت کرنے کے شعور رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا جب جان حلق کو پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی انسان کیسے پیر رگڑنا شروع کر دیتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ، یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، اس آخری وقت میں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے تو بڑی کوششیں کرتا ہے کہ انسان کو کیا کرے، دین سے پھیر دے، کیونکہ لاسٹ اب حربہ ہے اس کا، اس نے زندگی بھر اس کو اکساتا رہا۔ آخری وقت میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہوگا، شیطان جو ہوگا، کسی ایسے شخص کے روپ میں آئے گا، ایسے شخص کا حلیہ اور اوتار اختیار کر کے آئے گا جو اس کا مر چکا ہوگا، اس کا بہت قریبی رشتہ دار جو مر چکا ہے، اس کی شکل لے کے اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، روح قبض کرنے والے، ویٹ کر رہے ہیں کہ بس اب موت کا وقت آئے اور پوری طرح سے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر شیطان ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ کیا کرے گا؟ آخری وقت میں ایسے شخص کی شکل لے کر آئے گا جو مر چکا ہے، اور اسے کہے گا میں آخرت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہاں دین اسلام نہیں ہے، وہاں دین دوسرا ہے، دین اسلام نہیں ہے، اب بھی توبہ کر لو۔ یعنی کیا کر لو؟ کفر پر آ جاؤ، اسلام کا کلمہ نہ پڑھو۔ اور آخری وقت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دنیا سے ایسے جاتے ہیں جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اللہم ثبتنا بلا الہ الا اللہ عند الموت، اللہ رب العزت موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھنا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ نہ نماز کو اہمیت دی، نہ اللہ کے حق کو اہمیت دی، نہ بندوں کے حقوق کو اہمیت دی۔ منہ پھیر کر اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنی انا میں، اپنی بڑی ناک لے کر کیا ہو گیا، کیا کیا اس نے؟ اللہ کی باتوں سے، اللہ کے حکم سے پلٹ گیا۔ پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اکڑتا ہوا گھر والوں پہ چل دیا مطلب انسان اپنے گناہ زیادہ کہاں پر کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر۔ یہاں شادی سے آئے ہیں، وہاں گھنٹوں بیٹھ کے اس کی برائیاں کی، کھانا ایسا تھا، دلہن ایسی تھی، اتنی موٹی لگ رہی تھی، اس کی اماں لگ رہی تھی، اور اس کی یوں لگ رہی تھی۔ ایسے ڈسکشنز کرتے ہیں، ساری کتنی نیکیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ گھر والوں میں اکڑ کر چل پڑا۔ گھر والوں میں نیکیاں کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ گناہ کرنا آسان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی پکڑنا ہوگی اس کی، کوئی پوچھ تاچھ نہ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہ ہوگا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا؟ اللہ نے فرمایا ایک سپرم ڈراپ سے
کتنا حقیر ہوتا ہے وہ کہ جس کے بارے میں بھی انسان دوسروں کو بتانا کیا کرے، شرمندہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی جو قابل ذکر چیز نہیں ہے، جس کو کوئی ذکر تک نہیں کرتا ایسی بات کا، ایسی چیز سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے؟ ایک ہلکے حقیر پانی سے جب ایک ایک پورا وجود بنا دیا، تو اسی وجود کو مٹی میں ملا کر دوبارہ ری اسمبل کرنا، دوبارہ جوڑ دینا کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا نہ بعد میں مشکل ہے۔ یہاں پر کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ آخرت پر، موت کے بعد ریسریکشن پر یقین ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورۃ الانسان، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کو، سورہ انسان، دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، اور انسان بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ابھی دیکھیں اللہ نے نطفے کا ذکر کیا، اب دوبارہ سے اس کی ایکسپلینیشن بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب تمہارے بارے میں ذکر کرنا کوئی بڑی بات نہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب خبر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب نطفہ مادر رحم میں جا چکا ہے، اس کے کوئی ذکر کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کیا قابل ذکر چیز تھے تم؟ تمہارا کوئی ذکر کرتا تھا؟ نہیں، جب ہم نے تمہیں بچہ بنا کر نکال دیا تب لوگوں تک خوشخبریاں پہنچائی جا رہی ہیں، تب لوگوں تک کیا کیا جا رہا ہے، نیوز بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ بچہ بچہ کیا کیا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے، لڑکا ہوا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مخلوط مکس، ام امش امتزاج سے۔ اور یہ اب سائنس پروف کر رہی ہے کہ 23 کروموزوم جو ہوتے ہیں ماں کے ہوتے ہیں اور 23 باپ کے ہوتے ہیں، پھر اس کے دونوں سے مل کے 46 بنتے ہیں۔ جب تک کہ وہ 46 کروموزوم نہ ملیں گے، جب تک بچے کی تخلیق نہ ہوگی، ہے نا؟ جو سائنس جانتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ان کو پتا ہے وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، ایک ایک زائگوڈ بننا، اور کس طرح سے پھر وہ آگے کی پروسیس ہوتی ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط مکس نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ امتحان لینا تھا، اسی لیے یہ ساری کیا دی ہیں اللہ رب العزت نے؟ کان، ناک، آنکھ دیے ہیں۔ تو یہ اعضا جو دیے ہیں امتحان کے لیے دیے ہیں، اس لیے نہ دیے ہیں اللہ رب العزت نے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی نافرمانیوں میں اس کو لگا دیں۔ میوزک سننے میں پورا پورا دن، ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو میوزک لگائی ہوئی ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں تو میوزک لگائی ہوئی ہے، اور کچھ اپنی کچن میں مصروف ہیں تو میوزک لگائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کان اور آنکھ سننے اور حق دیکھنے کے لیے دیے ہیں، اس کا امتحان ہے، اس کی باس پر سوال ہوگا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، ہم نے بتا دیا یہ راستہ ہے، اس پر سے جاؤ۔ اب تمہاری مرضی، جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو، یہ تمہیں اختیار دے دیا، تمہیں ول پاور دے دیا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ آب کافور، کافور جو ہوتا ہے نا، کیمفر، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، کول ایفیکٹ دے دیتا ہے، سودنگ ایفیکٹ دے دیتا ہے۔ تو وہ جو کافور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہم کیا، وہ دنیا والا کافور نہیں ہوگا کہ منہ رکھیں زبان پہ اگر چلا جائے تو وہ کڑوا اور کسیلا سا اس کا مزاج ہو، نہیں، وہ کافور کیا کر دے گا، اس کو آئسنگ کا کام کرے گا، کول کرنے کا کام کرے گا۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں لے جائیں گے۔ کتنا زبردست، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت یہ منظر ہے۔ اللہ نے کہا ایک مین سٹریم ہوگی، ایک پانی کا ایک دریا ہوگا، پانی نہیں مطلب وہ جو شراب ہے اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہاں پر جنت میں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ بہہ رہی ہوگی، بہت بڑا سا دریا ہوگا، اور سب کے گھروں تک ایک ایک شاخیں پہنچ رہی ہوں گی۔ ہمارے گھروں تک کیا آ رہے ہوں گے؟ امیجن کرتے رہیں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ پھر وہ شاخیں پہنچ رہی ہوں گی، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم ذرا اپنے گھر والوں سے بھی ملائیں، ہم ذرا اپنی فرینڈ سے بھی مل کر آ جائیں، وہ تو دوسری جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنی شاخ اپنے ساتھ لیں گے، وہ جو اس کے برانچز نکل رہی ہوں گی اس دریا کی، اور اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔
جہاں جانا ہے وہ شاخ اٹھائیں، لے کر چلے جائیں، کوئی باڑ نہیں آئے گی، کوئی یہاں پر وہ نہیں پڑے گا، کسی کو بھی وہ افیکٹ نہیں کرے گا، کہ کوئی راستے میں گھر نہیں پڑے گا جس کو آپ کو توڑنا پڑ جائے۔ یہاں پر تو ذرا ایک شاخ نکالنی ہوتی ہے، کوئی ایک راستہ بھی نکالنا پڑتا ہے تو غریبوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں چاہو گے اس شراب طہورا پاکیزہ اللہ کے مشروبات کی آپ شاخیں جہاں چاہو گے لے جاؤ گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کتنا امیزنگ لگتا ہے، انچانٹنگ، بہت زیادہ سوچنے میں کتنا مطلب خوبصورت ہے یہ سب کچھ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے، نظر پوری کرتے تھے یعنی کہ جو بھی وعدے ہوتے تھے ان کو پورا کرتے تھے۔ نظر ماننا بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن نظریں جو ہیں ایسی مانے جو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، کہ اللہ رب العزت یہ نظر ہو مطلب میرا یہ کام ہو جائے تو میں نے کیا کرنا ہے، تیرے لیے تیری راہ میں اتنا صدقہ کر دینا ہے۔ اگر یا اللہ میں پاس ہو جاؤں تو میں کیا کروں، میں تیری راہ میں 1000 روپے صدقہ کروں گی۔ تو کچھ اسکالرز یوں کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ تم انتظار نہ کرو کہ پاس ہی ہو جاؤں گی تو صدقہ کروں گی، بلکہ جب تم نے نظر مان لی تو اس کی ادائیگی شروع کر دو، نیکی کے لیے ڈیلے مت کرو، مطلب اس نیکی کو مشروط مت کر دو، کنڈیشنل مت کر دو کہ کنڈیشن یہ پوری ہوگی تو میں کروں گی، نہیں، آپ اس کے لیے ایفرٹس لگانا شروع کر دو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، مکمل کر دے گا۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، نظر پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، یہ بار بار پاروں میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کھانا کھلانے کی، تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ کسی محتاج، کسی مسکین، کسی ضرورت مند کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ انسانی ہمدردی کی سب سے پہلی شکل ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ممالک، کتنے کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر بھوک مری ہے، جہاں پر فیمائن ہے، جہاں پر پانی پینے کو پانی نہیں ہے، کیسی کیسی کنٹریز ہیں جہاں پر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گھاس پھوس کے۔ تو یہاں پر ہم اپنے ایفرٹس لگائیں، اپنے مال لگائیں، اور وہاں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے تمہیں کوئی ریوارڈ کی توقع نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے تمہیں محبت ہے تو اسی لیے یہ کام کرو۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ کتنا زبردست اللہ رب العزت نے یہاں پر مقام بتا دیا۔ ایک 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 نیکی کا، بہترین نیکی کا مقام یہ ہے کہ جب وہ کسی کے لیے فیور کرے، کوئی احسان کرے، تو نہ اس سے کوئی بدلہ چاہے نہ شکریہ۔ تو آج سے ہم قصد کریں، آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے، آج سے ہی، ابھی سے ہمیں یہ میسج ملا، ابھی سے ہم کیا کریں، اللہ رب العزت سے توفیق طلب کریں کہ اللہ اگر میں کسی کے لیے کچھ کام کروں تو میں یہ نہ سوچوں کہ یہ مجھے بدلے میں کچھ دے دے، تھینک یو کہہ دے، اپریشیٹ کر دے، میری تعریف کر دے، میں نے اتنا اچھا پکایا، میں نے اتنا یہ کر دیا، میں نے اتنے اس کو اس کا کام کر کے دے دیا، میں نے اتنے کام اس کے نکال دیے۔ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بندوں سے توقع کریں، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ بصیر ہے، اللہ رب العزت نے اگر دیکھا ہے تو یقیناً وہ ریوارڈ دے گا۔ تو اللہ نے کیا کہہ دیا، کوئی بھی کام کرو خالص اللہ کے لیے کرو، نیت اپنی درست کر لو، اللہ رب العزت اس کا ریوارڈ بہت بہترین دے گا۔ بندوں سے توقع مت کرو، بندے کچھ بھی نہیں دے سکتے تمہیں ریوارڈ میں، کچھ بھی نہیں دے سکتے، جو دیں گے وہ بھی دنیاوی دیں گے، کچھ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ۔ تو شکریہ لے کر بھی کیا کرنا ہے نا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت پہ توکل اور یقین رکھنا ہے کہ وہ ریوارڈ دے گا۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں اس دن سے، اسی لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکیاں لکھ لے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ مطلب اللہ نے کہا ان کی نیت یہ تھی کہ ہم جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور ان کے جو انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھٹر۔ اللہ نے کہہ دیا یہاں پر جنت کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے، بالکل نارمل والا ہے، نہ ایکسٹریم سردی نہ ایکسٹریم گرمی، گرمی میں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا،
زیادہ سردی ہو تب بھی انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو لپیٹ لپاٹ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ انجوائے نہیں کر سکتا وہ. تو ایک دم نارمل بالکل بہت خوبصورت سا موسم ہوگا. جیسے کہ انسان جو ہے، باہر کے کیسے موسم ہوتے ہیں، اب جب باہر آ جاتی ہے، جو کیا آتا ہے، جب خوبصورت ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر طرف پتے لہلہا رہے ہوتے ہیں، درخت پر پھول لگ چکے ہوتے ہیں، وہ جو موسم ہوتا ہے نا، وہ موسم کی بات ہو رہی ہے. ہلکی سی ٹھنڈک ہوگی، چھاؤں ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلکی جو دھوپ ہوتی ہے نا، جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ نہ زیادہ دھوپ ہوگی نہ چھاؤں، اور ایسی ٹھنڈی ہوگی کہ جو انسان کو ٹھٹر کر رکھ دے. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سائے کی سائے کر رہی ہوگی، کیونکہ اتنے درخت ہوں گے کہ سائے سائے ہوں گے، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لے. مطلب کوئی موسم کی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ کب کون سا پھل کھانا ہے، جب جو چاہیں گے جس وقت چاہیں گے وہ پھل کھا لیں گے. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، یعنی ایسے شیشے کے اندر جو گلاس ہوگا اس کے اندر سلور کی آمیزش کی جائے گی. وہ کتنا خوبصورت اور چمکدار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. شیشے بھی وہ جس میں چاندی کی کی قسم کی آمیزش ہوگی، چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت، جو جنت کے آرگنائزرز ہیں، ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. جو بھی پیمانہ ہوگا، جو بھی پینے کے جو ڈرنکس ہوں گے، وہ اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی بچے پی لیتے ہیں پورا جوس، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کی ایک ایک بوند کو اپنے منہ میں الٹا کر کر کے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل نہیں بھرا ہوتا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فروٹیز اور جو اس کے ٹیٹرا پیکس آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. دو سپ مارتے ہیں بچے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹھوک رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آڑا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ہی نہیں بھرا اور وہ پورا ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر کہ آپ کو ٹھوک بجا کے نکالنا پڑے. جتنی آپ کی طلب ہوگی اسی حساب سے آپ کا جام بھرا جائے گا. وہ اللہ رب العزت کو پتا ہوگا کہ کتنا جام اپنے وہ جو منتظمین ہیں، آرگنائزرز ہیں، ان سے بھروانا ہے. سب کی طلب کے مطابق الگ الگ جاموں کو بھرا جائے گا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. سونٹ کیا کرتی ہے، تھوڑا سا چٹکارے والا ٹیسٹ دے دیتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا سونٹ، تھوڑی جنجر کا جو فلیور ہوتا ہے وہ، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. لڑکے ہی رہیں گے مطلب وہ تھوڑی دیر میں کچھ سالوں بعد آ کے مونچھوں والا مرد نہیں بن جائیں گے، مونچھوں داڑھی والا. وہ آ کے کھڑے ہوں گے، لو جام لے لو، آپ دیکھ کے گئے یہ کون آ گیا. تو ایسا نہیں ہوگا. وہ جو بچے ہیں، وہ لڑکے ہیں، وہ لڑکے ہی رہیں گے، کمسن رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. سوچے نا، جو نوکر چاکر لگے ہیں نا وہاں کے، وہ بھی اتنے خوبصورت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کوئی موتی بکھر رہے ہوں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. مطلب یو آر دا پرنسس، یو آر دا پرنس. ایسے جیسے کہ کوئی راجا، کوئی مہاراجا بیٹھا ہو. اس طریقے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جنت کی سلطنت، جنت کی کنگشپ دیں گے. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. اتنے باریک، مطلب اتنے تھن اور اتنے سافٹ کے ہلکے گرین کلر کے ریشم کے لباس ہوں گے، سلک ہوں گے، اطلس و دیبا بروکیٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کپڑے دیں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ابھی دیکھیں وہ جو آرگینزا کے دوپٹے ہوتے ہیں اور بروکیٹ کے جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ کیسے شائن مارتے ہیں اور کیسے خوبصورت لگتے ہیں جب سروں پہ رکھے جاتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ وہ نہ سر کو ڈھانکتے ہیں نہ اس کے اندر سے بالوں کو چھپا، لیکن لگتے بڑے خوبصورت ہیں. لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ایسے ہی خوبصورت تمہیں کپڑے پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. شرابن طہورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. تم نے جو کیا تھا اللہ نے اس کی قدر کی. اللہ بہترین قدردان ہے. یاد رکھے، ایک ایفرٹ، ایک قدم، ایک بھی جو آپ اللہ کی راہ میں مخلوق کے لیے آسانیاں کرنے میں اور اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے میں ایک سٹیپ بھی آپ لیتے ہیں،
اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا نا، بندوں سے توقع نہ رکھو، بندوں سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو، اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا، بہت قدردان ہے تمہارا رب، اور جو دے گا اس پہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرتے رہو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے طویل اوقات میں سے اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی کچھ نہ کچھ رات کے حصے میں سے کیا کرو، اللہ رب العزت کے لیے وقت نکالو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وہ ساری ڈیزائر، ساری شہوتیں، سارے لذتیں، سارے دنیا کے جو وہ ہے نا ٹیسٹ، اس کو کیا کر دیں گے، سارے ٹیسٹ بڈ کو بند کر دیں گے۔ اگر موت ہمیشہ کثرت سے یاد کی جاتی رہی تو انسان کا عمل درست ہو جائے گا۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہم نے پیدا کیا، ایک ایک ہڈی، ایک ایک جو پسلی ہے ہم نے جوڑی، ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، ہم نے جیسا چاہا اس کو بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے خوبصورت بنایا، یقیناً اللہ نے ہر عورت کو خوبصورت بنایا ہے۔ اس کو یہ جو اتنی بلین کی انڈسٹری ہے نا کاسمیٹک کی، اس کے اوپر لعنت بھیج دیں۔ وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمارے شوہروں کے پیسے سارے کاسمیٹک میں چلے جائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے کہا کہ تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ آئینے میں بھی نہ دیکھیں، اپنی امی سے جا کے پوچھیں، امی کیا میں خوبصورت ہوں؟ دیکھیں آپ کی امی کتنی تعریف کریں گی آپ کی۔ شوہر سے نہ پوچھیے، شوہر کہیں گے کہ بھائی اب تو آپ موٹی ہو گئی ہیں، اب تو آپ کا یہ نکل آیا، پیٹ نکل آیا، تون نکل آئی۔ اپنے شوہر سے نہ پوچھے، اپنے امیوں سے پوچھے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ یقین جانے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا ایسے ہی بنا دوں گا تمہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ اپنی شکلوں کو کیا کرو، بے پردہ نہ چھوڑو۔ اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جو تمہاری شکلیں بنائی، پھر جوڑ جوڑ کو اللہ رب العزت نے نک سک سے درست کیا، اور اللہ فرماتا ہے شکلیں بدل دینے پر ہم قادر ہیں، ہم شکل بدل کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی شکل جیسی دی ہے اللہ کو پسند ہے، آپ کے والدین کو پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے اس سے کہ میری ناک یا میری آنکھ یا میرا منہ یا میرے کان ایسے ہیں یا ویسے ہیں، بالکل بھی نہیں، نہ کسی اور کی شکلوں پہ تبصرہ ہو، نہ اپنی شکل پر۔ یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات، لاسٹ سورہ آف دس پارا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، مرسلات تیزی سے چلنے والی ہوائیں، ان کو کہا جاتا ہے مرسلات۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کا تذکرہ کیا کہ ایک کے بعد ایک ہوائیں چل رہی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں۔ یعنی جب طوفان چلتا ہے کیسے اللہ یاد آ جاتا ہے؟ اللہ فرما رہے ان ہواؤں کو ایسا اللہ نے مسخر کر رکھا ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق چلتی ہے، ورنہ یہ جب زور سے چلنے لگے تمہارے کلیجے کیا ہوتے ہیں، خوف کے مارے لرزنے لگتے ہیں۔ کیسے اللہ یاد آ جاتا ہے نا جب طوفان چلتا ہے، ذرا سے وہ اوپر کے پترے اور جو وہ جو ہوتی ہیں مطلب جو ساری چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری جو سلائیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، ارے یہ درخت کے پتے اتنی زور زور سے ہل رہے ہیں، کہیں گر ہی نہ جائے، کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے، اور میں جلدی جلدی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔
کہیں یہ گر کر میرا سر مجھے ہلاک ہی نہ کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تیز چلنے والی ہوائیں یہ کیسی اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں، کیسے اللہ رب العزت کے حکم کو مان رہی ہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام جو ہے سارا دنیا کا اللہ کا فرما بردار ہے۔ پھر وہ تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کو یاد آ جاتا ہے جب وہ ہواؤں کو تیز چلتا دیکھتا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ ضرور واقع ہوگی۔ یہ اتنی سی ہوا چلتی ہے تو ڈر جاتے ہو، ہائے ہائے قیامت تو نہیں آ گئی، اور جب اصل قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، جیسے جیسے اون سوت کیسے دھنکا جاتا ہے اور وہ اڑتا پھرتا ہے، ویسے ہی پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ ہو جائے گی قیامت، یعنی واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایک دن اس کا فکس کر رکھا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے اس دن کا کام ایک مقررہ میعاد، ایک فکس ٹائم کے لیے لکھ رکھا ہے، اور وہ اسی دن آ جائے گی فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کتنی بستیاں ایسی تھی جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ایک بستی کو ہلاک کیا، پھر دوسری آ گئی، پھر دوسری ختم ہو گئی، تیسری آ گئی، تیسری ختم ہو گئی، چوتھی آ گئی۔ کیا ہمیشہ رہنے آئے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو کتنی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ بار بار اللہ یاد دلا رہے ہیں، ہر صورت میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیوں تمہیں اتنا تکبر اور غرور ہے، ذرا اپنی حقیقت اور اصل کو تو دیکھو۔ کیا تم ذکر کیے جاتے تھے؟ نہیں ذکر کیے جاتے تھے، تو اب کیسے انا آ گئی؟ اب کیسے اتنا غرور آ گیا؟ اب کیسے اتنی بڑی ناک ہو گئی تمہاری کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے؟ اور ایک مقررہ مدت تک ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، ماں کے ووم میں، ماں کے رحم میں۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ کیسے زمین سمیٹ سمیٹ کر ہر چیز کو رکھتی ہے، مردے بھی سمیٹ رہی ہے، بیج بھی سمیٹ رہی ہے، پانی بھی سمیٹ رہی ہے، ہر چیز سمیٹ رہی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، جو کچھ اس نے سمیٹا ہے سب باہر نکال کر پھینک دے گی، اور یہ زمین جو ہوگی چٹیل میدان ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سپیس کریٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو سیدھا کر دیں گے، اور سارے بوجھ یہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی سب کچھ کیا ہے یہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو میٹھا پانی پلایا، اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آسمانوں سے ڈسٹل واٹر اتارتے ہیں، جبکہ کھارا پانی، نمکین پانی اوپر اٹھا کر لے جاتی ہیں یہ ہوائیں، اور پھر اللہ میٹھا پانی عطا کرتے ہیں۔ تمہیں میٹھا پانی عطا کیا، اگر انسان میٹھے پانی کے لیے اللہ کے لیے سجدہ شکر میں پڑا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی۔ اللہ نے فرما دیا جہنم کی جو آگ ہے وہ کیسے ہوگی؟ چنگاریاں پھینک رہی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے جب کام ہو رہا ہوتا ہے، جب وہ اس سے جب وہ کوئی چیز کٹنگ کی جاتی ہے تو کیسے شرارے اٹھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے۔ جہنم کی آگ سے ایسے شرارے، ایسے مطلب لائٹ اور آگ نکلے گی کہ وہ نقصان پہنچانے والی ہوگی، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے اس کے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ یعنی ہمارے جیسے چھوٹی چھوٹی وہ چنگاریاں نکلتی ہے، سپارکس نکلتی ہے،
स्पार्क नहीं निकलेगी, बड़े बड़े महलों जैसी चिंगारियां निकल रही होगी, ऐसा लग रहा होगा सुर्ख ऊंट, रेड कलर के कैमल्स हैं। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है जिसमें वो ना कुछ बोलेंगे और ना उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो कोई उज्र पेश करें, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं, कुछ बोल भी ना पाएंगे। इतनी बड़ी खिलकत, कयामत तक जितने लोग आए हैं सब के सब एक ही मैदान में खड़े होंगे, लेकिन कोई आवाजें चीखो पुकार नहीं होगी। ओनली विस्परिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या खुसुर फुसुर हो रही होगी, कोई आवाजें बुलंद नहीं होगी, किसी कोई की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने बुलंद आवाज में बातें कर सके। तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। ये फैसले का दिन है। हमने तुम्हें और तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों को जमा कर दिया है। अब अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल देखो। तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। मुत्तकी लोग आज सायों और चश्मों में होंगे, और जो फल वो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होंगे। खाओ और पियो मजे से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते थे। हम नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं, ऐसी ही जजा देते हैं। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। खा लो और मजे कर लो, मजे कर लो थोड़े दिन, हकीकत में तुम लोग मुजरिम हो। अल्लाह ने जन्नत वालों को क्या कहा? उनसे कहा जाएगा खाओ पियो मजे करो। अल्लाह जहन्नमियों के बारे में क्या कह रहे हैं? दुनिया में ये खाते पीते मजे करते रहते थे। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में आए हैं, जो जन्नत के तलबगार हैं, वो दुनिया में मशक्कतें उठाते हैं, जन्नत के लिए कोशिशें करते हैं, खाने पीने मजे में नहीं लगे रहते। ये खा लिया और वो खा लिया और ये ऑर्डर कर दिया और वो मंगा लिया और ये मंगा लिया और फिर इतना खाना जाय कर दिया। ऐसा नहीं होता। ईमान वाले का मामला क्या होता है? खाने पीने पर मरकूज नहीं होता। दुनिया को वो जरूरत नहीं बनाता। दुनिया को इतना ही इस्तेमाल करता है जितना एक मुसाफिर करता होता है। फिर वो दुनिया के अंदर अपना दिल लगाकर नहीं बैठ जाता खाने पीने में और मजे करने में। अहले जहन्नम का ये शेवा है कि वो दुनिया में मजे कर लेते हैं, दुनिया में खा पी लेते हैं, तो कयामत के दिन इनको कुछ खाने पीने और मजे करने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि दो मुसीबतें अल्लाह एक साथ इकट्ठी नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुनिया में इतनी आजमाइश डाली है ईमान वाले बंदों के ऊपर, तो क्या कयामत के दिन भी उसको उनको आजमाइश में छोड़ देगा? नहीं। अल्लाह उस मरने के बाद से उसकी जिंदगी को आसान फरमा देगा। खा लो और मजे कर लो, दुनिया में कर लो थोड़े दिन, हकीकत में तुम लोग मुजरिम हो। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो नहीं झुकते। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। अब इस कुरान के बाद कौन सा कलाम ऐसा हो सकता है जिस पर ये ईमान लाए? अब इससे भी बेहतर कोई किताब लाई जा सकती है? नहीं, ये तो जामे तरीन किताब है। इसने तो पूरी दुनिया का, पूरी जिंदगियों का और कयामत तक आने वाली तमाम नस्लों का फलसफा बयान कर दिया। तो इसके अलावा कोई किताब ऐसी नहीं है जो इंसान को हिदायत दे दे। अगर कुरान से किसी को हिदायत नहीं मिली तो इसका मतलब उसके अंदर कमी है, कुरान में कमी नहीं है। फिर समझ ले उसे कहीं से भी हिदायत नहीं मिल सकती अगर कोई बंदा कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान के जरिए से हमें हिदायत हासिल करने वाला बना दे। जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे हमारे अमल में लाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा पारा नंबर 29 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं।